बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है, जिसके फ़ज़ल करम और तौफ़ीक़ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज 7वें सिपारे का दूसरा क्वार्टर शुरू करेंगे और 8वें सिपारे का निसफ मुकम्मल करेंगे, वहाँ तक जाएंगे। सातवें सिपारे की आया मुबारका नंबर 116, 117 और 118, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो गुफ्तगू फरमाएगा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन, है ईसा बिन मरियम, पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या आपने लोगों को कहा था कि अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? अल्लाह सवाल करेगा तो पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि अल्लाह तू पाक है, तेरी शानें, तेरी अज़मतें बहुत बुलंद हैं, तू हर ऐब और नक्स से महफूज और पाक है, नकाइस तुझ में पाए जा नहीं सकते। और मेरे मालिक, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं जो सही ना हो, जो मुझे जचती ना हो। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो तू ज़रूर उसको जानता है, और तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है, मेरे ज़हन व ख़याल में है, और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे इल्म में है। बेशक तू सारे गैब को जानने वाला है। इसमें इस आया मुबारका में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जब कलाम करेंगे तो बारगाह खुदा का मुकम्मल अदब करेंगे। तो पैगम्बर ईसा अदब से कहेंगे, मौला मेरे पास जो कुछ भी है दिल में तू उसे भी जानता है, जो कुछ मैंने अमल किया तुझे उसकी भी खूब खबर है, और तू पाक ज़ात है, और तुझे पता है मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी को अपने बारे में वो बात करूं जो सही ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रिवायात में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शान इंतिकाम में होगा। अल्लाह का एक नाम मुंतकिम है, इंतिकाम और बदला लेने वाला। तो उसकी वजह से क़यामत के दिन हर कोई कांप रहा होगा, और पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि वो हक और सच पर थे, उन्होंने कोई भी कलमा ऐसा नहीं बोला जो बारगाह खुदा के अदब के खिलाफ हो, लेकिन वो भी कांप जाएंगे। तो फिर मेरा और आपका आलम क्या होगा? इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करना चाहिए, उससे डरना चाहिए, अपनी कब्र और क़यामत को याद रखना चाहिए। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फिर फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे
اے اللہ، اے میرے مالک، کہ میں نے ان کو ایسی بات نہیں کہی جس کا تو نے مجھے حکم نہ دیا تھا، صرف اور صرف میں نے وہی انہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اے اللہ، جب تک میں ان میں تھا میں اس بات سے بخوبی آگاہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگاہ رکھتا تھا، تجھے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اے اللہ، تو ہر شے پر گواہ ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے، کچھ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، اور اگر تو ان کی بخشش فرما دے تو بے شک تو بڑا ہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بڑائی نہیں بیان کریں گے، بلکہ عاجزی کا اظہار کریں گے، تواضع کا اظہار کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب کریں گے، اللہ کی بارگاہ کی تعظیم کریں گے، اللہ کی بارگاہ کی توقیر کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے تواضع سے، انکساری سے ساری اپنی گزارشات پیش کریں گے، اور آخر میں کہیں گے مولا اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بے شک تو بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، نہ تجھ سے کوئی بڑا طاقت میں ہے، نہ تجھ سے بڑھ کر کوئی حکمت والا ہے، ساری کائنات تیرے قبضے میں ہے، تو سب کا مالک ہے، تو سب کا وارث ہے، تو سب کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات ساری میں جتنے بھی دانا ہیں ان کی دانائی بھی تیری عطا سے ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے جو سچے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ عظمت ہے کہ وہ بھی سچے تھے، تو اللہ فرمائے گا کہ ان سچوں کے لیے وہ باغات ہیں جنتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے پانی کی نہریں جاری ہوں گی، اور جو جنت میں جائے گا جسے اللہ رب العزت کامیابی عطا کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، پھر دوبارہ اسے کبھی اللہ جنت سے آؤٹ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سچوں سے راضی ہے اور سچے اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت سچوں کا ساتھی ہے، سچے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کامیابی عطا کرے گا، اعلیٰ مقام عطا کرے گا، جنتیں عطا کرے گا، باغات عطا کرے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی سچائی بولیں، سچائی کہیں، سچ بولیں، سچ سنیں، سچ کہیں، سچوں کی مجلس میں جائیں اور سچوں کا دامن تھامے رکھیں۔ یہ سچے لوگ قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کی ناکامیوں سے اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اگلے مقام پر فرماتا ہے، آیہ مبارکہ نمبر سورہ المائدہ کی 120 آیہ مبارکہ اور آخری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمینوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ تو عارضی ہیں، یہ تو ٹمپریری ہیں، یہ تو لمیٹڈ ہیں، خاص وقت کے لیے ہیں، اور پھر بھی ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو اپنی جان کی اتھارٹی نہیں ہے، اپنے اعمال کی اتھارٹی نہیں ہے۔ ساری اتھارٹیاں، ساری طاقت، ساری عظمت اور ساری بادشاہت تو خدا کی ہے۔ یہ بلند و بالا آسمان پیدا کیے، اس زمین کو خوبصورت سبزے سے سجایا، پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں کی صورت میں ٹھونس دیا اور زمین کو حرکات سے روکا، پھر زمین پر پانی کی آبشاریں چلائیں، خوبصورت پرندے پیدا کیے، دریا، ندی نالے اور
طرح طرح کے باغات، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی مخلوقات، ہر جگہ پانی میں جدا مخلوقات، جنگلوں میں جدا مخلوقات، ہوا میں اڑنے والی جدا مخلوقات، زمین کی تہ میں جدا مخلوقات، اور انسانوں کی کئی اقسام اللہ رب العزت نے پیدا کی، یہ ساری اسی کی شانیں ہیں۔ پھر بلند و بالا آسمان کو ستاروں سے، چاند تاروں سے مزین کیا، آسمانوں کو بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے ٹھہرایا ہمارے سروں پر ایزا چھت بنا کر۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں یہی درس دے رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے یہ خاص لیسن ہے کہ بندو ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرو، اپنی گزارشات پیش کرو، اپنی معروضات پیش کرو۔ وہ بندوں کے بالکل قریب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے بادشاہی سے اتار دے۔ اللہ کی ساری شانیں ہیں، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر سورہ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے، اور 7ویں سپارے کے رکوع نمبر 7 سے یہ سورہ الانعام شروع ہوتی ہے، اور الانعام یہ سورہ، یہ مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری سورہ ایک ہی شب میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی، یعنی ایک ہی رات میں ساری پوری اگٹھی یہ سورہ پاک، جس کے 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، یہ ساری اگٹھی ایک ہی بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سورہ پاک کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے، اور ان فرشتوں سے آسمان کے کنارے بھر گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہوئے آئے، یعنی اللہ کی پاکیزگی اور طہارت بیان کر رہے تھے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تسبیحات پڑھ رہے تھے، سبحان ربی العظیم، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے میرا بڑا پالنے والا، یعنی پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے، میرا بہت بڑا رب پاک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں میرا رب پاک ہے اور بڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے ہوئے سر بسجود ہوئے، آپ سجدے میں گر پڑے۔ اور حضرت کعب اخبار نے فرمایا کہ اس سورہ پاک کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، تورات میں سب سے اول یہی آیت تھی، یعنی تورات جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس میں پہلی آیت مبارکہ یہی تھی جو اس سورہ پاک کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین پیدا کی، اور جس نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔ 7 زمینیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور 7 آسمان، بلند و بالا آسمان پیدا کیے، اور اندھیرے، ہر طرح کے اندھیرے، کفر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، دھوکے کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے اس نے بنائے، اور پھر روشنی پیدا کی۔ روشنی، علم کی روشنی، نور نبوت کی روشنی، قرآن کی روشنی، عقل و شعور کی روشنی، دین کی روشنی، سورج کی روشنی، چاند ستاروں کی میٹھی میٹھی روشنی، یہ سب روشنیاں اور یہ سب شان اللہ کی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے برابر یعنی اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے اتنے بلند و بالا آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اندھیرا پیدا کیا، روشنی پیدا کی۔ کون ہے روشنی کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے اندھیرے کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا؟
کون ہے زمین کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے بڑے بڑے چاند ستاروں کو، سورج کو، ہواؤں کو، کہکشاؤں کو، ندی نالوں کو، پہاڑوں کو، انسانوں کو، اتنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا سوائے خدا کے؟ تو جب خدا لم یزل نے سب کچھ پیدا کیا، تو پھر کافر لوگ اس کے باوجود، اس جاننے کے باوجود کہ ان کا کوئی خالق و مالک اور کوئی کریٹر نہیں ہے سوائے خدا کے، تو پھر بھی اس کے باوجود وہ اللہ کے برابر اوروں کو ٹھہراتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے اگلے مقام پر فرمایا اللہ تو وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ مٹی کی صورت بنا کر انسان کو پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھ دیا، ایک خاص وقت تک کا فیصلہ فرما دیا کہ وہ فلاں خاص وقت تک انسان رہے گا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ وعدہ، ایک خاص وعدہ اللہ کے ہاں ہے، یعنی کہ انسان کے لیے خاص مقرر وعدہ ہے کہ اتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کب دنیا کو چھوڑے گا، کب دنیا سے چلا جائے گا۔ ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص وعدہ مقرر کیا ہے، اور مرنے کے بعد کب اٹھے گا، کب دنیا چھوڑے گا، اور کب قیامت کے دن یہ بندہ اٹھایا جائے گا۔ اس میں دو وعدوں کا ذکر کیا، ایک وعدہ موت کا ہے کہ بندہ کب مر جائے گا، اور دوسرا وعدہ قیامت کے دن دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہے۔ ثم انتم تمترون، اللہ فرماتا ہے پھر تم لوگ شک کرتے ہو اس کے باوجود۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تو وہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا رکھتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے کہ بندہ کیا کام کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ ظاہر میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، دل میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، دن کو کیا کرتا ہے، دوستوں کے سامنے کیا کرتا ہے، فیملی میں کیا کرتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے کیا کرتا ہے، اپنے جاب پر کیا کرتا ہے، کاروبار پر کیا کرتا ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگلے مقام پر وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان لوگوں کے پاس، باغیوں کے پاس، اللہ کے منکروں کے پاس، کافروں کے پاس، سرکشوں کے پاس جب اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے، اللہ رب العزت کی کوئی خاص نشانی قرآن کریم کی آیات بینات یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یا کچھ بھی ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بجائے اس کی کہ اس کو مان لیں اور اللہ کی تصدیق کریں، اس کی وحدانیت پر اقرار کریں، ایمان لائیں، اور نبیوں کی ذات پر ایمان لائیں، اس کے بجائے وہ اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تحقیق جب ان کے پاس حق آتا ہے تو وہ حق کو، سچ کو جھٹلا دیتے ہیں، اور عنقریب ان کے پاس وہ خبر آئے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس پر ہنستے تھے، یعنی کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کب آئے گی، ہمیں کون پوچھے گا، ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، کس کے پاس میرے چھوٹے چھوٹے عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے یا ہنستے تھے، جلد تھوڑے ٹائم کے بعد، مقررہ وقت کے بعد ان کے پاس اس کی خبر آ جائے گی۔ اور اللہ پھر اگلے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ الانعام کی آیہ مبارکہ نمبر 6 میں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو جن کو ہم نے زمین پر بڑا مضبوط بنایا تھا، جمع دیا تھا، یعنی ان کو طاقت دی تھی زمین پر، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ
اور ان کو اتنی بڑی مضبوطی دی تھی اور ان کے پیر اس قدر زمین پر جما دیے تھے جیسے تمہارے نہیں جمائے، نہ تمہیں اس طرح کی وہ طاقت دی ہے جیسے قوم عاد کے پاس طاقت تھی، قوم سمود کے پاس طاقت تھی۔ وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے مضبوط جسم والے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے لگاتار بادل بھیجے، پانی بھیجا، اور ہم نے پانی کے ان کے نیچے نہریں بہائیں، ان کے نیچے پانی کی نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے انہیں طرح طرح کی ترقی دی، خوشحالی دی، سرسبز و شاداب زمینیں دی، کھیت دیے، مال دیا، دولت دی، پانی طرح طرح سے خوبصورت ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے والے دیے، ہر شے دی۔ وہ پانی ان کے نیچے، ان کی پانیوں کی نہریں جاری تھی، پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد پھر دوسری قوموں کو ہم نے دوبارہ اس زمین پر بھیج دیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ بڑا ایک لیسن ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب کی حکم عدولی کرتے ہیں، اپنے رب کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں لیسن دے رہا ہے، لوگوں تم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، نہ تمہارے باپ دادا یہاں پر رہے، جتنے بھی پہلے لوگ آئے سارے کے سارے اپنے خاص وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر سبق لیں تو اس زمانے میں بھی لے سکتے ہیں، کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کرونا وائرس کی صورت میں، جب یہ پینڈیمک کووڈ-19 کرونا وائرس کی وبا آئی تو کائنات میں کتنے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ملینز کے حساب سے لوگ بیمار گھروں میں پڑے ہیں اور اسپتالوں میں پڑے ہیں، کوئی اس کا علاج نہیں ہو رہا، کتنے چلے گئے۔ تو ہم ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس کے سامنے کیسے ٹھہر سکیں گے؟ اس لیے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور اگلے مقام پر اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے، آیہ مبارکہ نمبر 11 سورہ الانعام پارہ 7واں، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے کہ زمین میں چلو اور دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا، جھوٹوں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، قوم شعیب کے آثار موجود ہیں۔ مصر میں جائیں تو آثار قدیمہ ملتے ہیں، جورڈن میں جائیں تو ملتے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین اور تبوک کی طرف جائیں تو ملتے ہیں، یمن میں جائیں تو ملتے ہیں۔ بڑی بڑی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس لیے ہمیں بھی ان آلات کو دیکھ کر آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ان نشانیوں کو، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا کیسے عذاب آئے اور کیسی بڑی بڑی قومیں تھی، جب اللہ نے انہیں اپنی گرفت میں لایا تو پھر ان کو اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا لیسن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا مالک؟ فرما دیجئے صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، جس قیامت کے قائم ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر نقصان کیا اور ظلم کیا اور وہ ایمان نہیں لائے، وہ لوگ کل بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سخت ترین عذاب ہوگا، اور اس دنیا میں عارضی زندگی کا سفر طے کر کے ایک دن جب اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے تو اس وقت وہ پچھتائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں، یہ آیت مبارکہ نمبر 20 میں سورہ الانعام کی، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی ہم سے پہلے جو ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ لوگ اس نبی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے جان نقصان میں ڈالی اور وہ ایمان نہیں لاتے،
وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ نبی کی ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، تورات مقدس میں، زبور میں، انجیل میں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک کی نشانیاں بھی بیان کی کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی شان ایسی ہوگی، ان کا نام ایسا ہوگا، ان کا مقام ایسا ہوگا، ان کی علامات ایسی ہوں گی۔ اللہ نے ساری نشانیاں کھول کھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی۔ اور جب نبی پاک کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت پاک ہوئی، تو یہود نے اور نصارہ نے وہ نشانیاں دیکھ کر پہچان بھی لیا تھا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ گھاٹے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل، کرم اور اس کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہم اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے نبی کو ماننے والے ہیں، اور باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ہم ایمان لانے والے اور ان کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جاننے کے باوجود اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلاتا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے، اور ہم ان سب کو ایک دن، خاص دن پر اٹھائیں گے، اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اور اللہ کے ساتھ اور خدا بنائے، جیسے بتوں کی پوجا کی، یا خدا کا بیٹا بنایا، یا تین خدا بنائے، یا ایک سے زائد خدا بنائے، ان سے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ اس دن وہ پچھتائیں گے، لیکن اس دن کا پچھتانا انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ خواتین و حضرات، اب ہم چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد